7th क्लास अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी सूरह बकरा की आखिरी जो 2 आयत हैं इनका तर्जुमा देखेंगे और थोड़ी सी तशरीह भी देखने की कोशिश करेंगे। सूरह बकरा की आखिरी ये जो 2 आयत हैं इनके अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से जो है इसकी फ़जीलत बयान की है और इनके बारे में फ़रमाया कि जो शख्स सूरह बकरा की ये 2 आयत रात के वक्त पढ़ ले वो उसके लिए काफ़ी हो जाती हैं या उसकी किफ़ायत करती हैं। कफ़ायत करने का मतलब ये है कि जो शख्स इन 2 आयत को रात के वक्त में पढ़ लेता है तो फिर अल्लाह ताला की नुसरत, अल्लाह ताला की मदद जो है उसके शामिल हाल हो जाती है। वो मुश्किलात से बच जाता है और अगर कोई तकलीफ़, कोई नुकसान उसे पहुंचता भी है तो वो भी उसकी बेहतरी और भलाई के लिए ही होता है, जो उसकी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए होता है और जो उसको अल्लाह ताला के करीब करने के लिए होता है। अब हम इनका तर्जुमा जो है वो देख लेते हैं। आमना मान लिया, रसूल ने बिमा जो कुछ उनजिला उतरा, इलैहि उसकी तरफ, में रब्बिही उसके रब की तरफ से। रसूल ने मान लिया उसको जो कुछ उसके रब की तरफ से उतरा, यानी यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है और ये बताया जा रहा है कि ये कुरान जो है, जो कुफ़ार कहा करते थे इस कुरान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के कहने पर या किसी के बताने पर जो है वो बयान करना शुरू कर दिया है, ये अल्लाह की तरफ से कलाम नहीं है बल्कि ये अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं। तो उस चीज़ की दलील जो है इसमें आ जाती है कि अल्लाह ताला ख़ुद बयान कर रहे हैं कि रसूल ने उस चीज़ को मान लिया जो उसके रब की तरफ से उस पर उतरा। इलैहि मिन रब्बिही, इलैहि उसकी तरफ में रब्बी उसके रब की तरफ से, यानी अल्लाह ताला की तरफ से ये कलाम उतारा गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ऊपर ईमान ले आए, इसको हक़ और सच मान लिया। वल मोमिनून और मोमिनों ने भी, जो मुसलमान हुए, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का जिन लोगों ने इकरार किया वो भी इस चीज़ में शामिल हैं कि उन्होंने रसूल की तरह इस कुरान को मान लिया कि वाकई ही ये कुरान जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया गया है। दोबारा इन अल्फाज को देख लेते हैं। आमना मान लिया, रसूल ने बिमा जो कुछ उनजिला नाजिल किया गया, इलैहि उसकी तरफ में रब्बिही उसके रब की, उसका रब की तरफ से, वल मोमिनून और मोमिनों ने भी। रसूल ने मान लिया जो कुछ उसकी तरफ उतरा उसके रब की तरफ से और मोमिनों ने भी मान लिया। कुल्लुन सब, आमना ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, व मलाइकतिही और उसके फ़रिश्तों पर, व कुतुबिही और उसकी किताबों पर, व रसूलिही और उसके रसूलों पर। यानी ये तमाम मोमिनीन जो हैं ये अल्लाह ताला पर भी ईमान ले आए, मलाइका फ़रिश्तों पर भी ईमान ले आए, व कुतुबिही और उसकी किताबों पर भी ईमान लाए, व रसूलिही और उसके रसूलों पर भी ईमान ले आए। अब यहाँ देखना ये है कि अल्लाह ताला पर ईमान जो है वो क्या है, यानी कौन सी बात है जो अल्लाह ताला पर ईमान लाने में शामिल है। सबसे पहले तो हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, अकेला है, एक अकेला है, ला शरीक, और उसके साथ किसी भी किस्म का कोई शरीक नहीं है जो इस कायनात के निज़ाम को चला रहा हो या ये कि हमारी ज़िंदगियों के फ़ैसले करने वाला हो, नफ़ा और नुकसान पहुंचाने वाला हो। हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर ये यकीन होना चाहिए कि वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है। तमाम कायनात को और इसमें मौजूद मखलूक़ात को, जिनको हम जानते हैं और जिनको हम नहीं भी जानते, और ख़ुद हमारा वजूद, ये सब का सब जो है वो अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है और इनकी ज़रूरियात भी सिर्फ़ अल्लाह ताला ही पूरी कर रहे हैं। इस कायनात में कोई और जो हस्ती है वो ऐसी नहीं है जो तमाम मखलूक़ात की ज़रूरियात को पूरा कर सके या उनके बारे में किसी भी किस्म का कोई फ़ैसला कर सके। हमें भी जो नफ़ा और नुकसान पहुंचता है वो भी अल्लाह ताला ही की तरफ से पहुंचता है। और इसके बाद बारी आ जाती है मलाइका, फ़रिश्तों की। फ़रिश्तों के बारे में ईमान क्या है? फ़रिश्तों के बारे में ईमान ये है कि हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि फ़रिश्ते जो हैं वो अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं और अल्लाह ताला जो उनको हुक्म देते हैं वो उसकी फर्माबरदारी करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे कि मुशरिकीन जो हैं वो मुख्तलिफ़ बुत बना लिया करते थे फ़रिश्तों के नाम से और कहा करते थे कि ये फ़रिश्ते जो हैं अल्लाह ताला की बेटियां हैं, और इसका ज़िक्र जो है वो कुरान में भी आता है कि वो
بت بنا لیتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ فرشتوں کے ہیں اور یہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کو پوجتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ایمان نہیں ہے فرشتوں پر۔ فرشتوں پر ایمان یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار اور نورانی مخلوق ہیں، اور صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کرنے کے لیے کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرمانبرداری، اس کی بندگی میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز آ جاتی ہے وہ کتبی ہی، اور اس کی کتابوں پر۔ اب اس کی کتابیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر، اپنے رسولوں پر نازل کیں، تورات، زبور، انجیل، جن کے نام ہمیں قرآن مجید میں ملتے ہیں، اور اسی طرح قرآن۔ یہ 4 کتابیں ہیں جن کے اوپر ہمیں ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ یہ کتابیں واقعی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئیں، اور اس کے اندر احکامات جو دیے گئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت کی اقوام کو دیے گئے، اور یہ کن کن رسولوں پر نازل ہوئی یہ بھی ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تورات، زبور اور انجیل۔ قرآن مجید میں ایمان کا ایک جو پوائنٹ ہے، یا ایک اس میں مزید اضافہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید جو ہے اس کے بارے میں ہمیں مزید یہ ایمان رکھنا ہے، یہ یقین رکھنا ہے کہ اب عمل کے لیے جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ باقی کتابوں کے لیے ایمان بس اتنا ہی ہے، ان کے لیے یقین بس اتنا ہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچانے والی تھیں۔ ان کے ذریعے سے انبیاء نے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک، قوموں تک، اپنے علاقے کے لوگوں تک پہنچا دیا۔ لیکن قرآن پر ایمان میں اضافہ مزید یہ ہے کہ اب عمل کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کی نجات کے لیے جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے رسولوں کی، وہ رسولی ہی، اور رسولوں پر بھی، یعنی یہ جو مومنین ہیں یہ کن کن چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان مومن ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے تقاضا کیا ہے کہ ہم سب کس چیز پر ایمان رکھیں؟ اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، وہ کتبی ہی، اور اس کی کتابوں پر، وہ رسولی ہی، اور اس کے رسولوں پر۔ اب رسولوں پر ایمان لانے میں بھی بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے کتابوں کی بات کی، بالکل اسی طرح رسولوں کی بات ہے کہ رسولوں پر بھی ایمان لانا، جن کے نام ہمیں قرآن مجید سے مل جاتے ہیں، احادیث سے پتہ چل جاتے ہیں، اور کچھ کے نام ہم نہیں بھی جانتے، ان کا نام تذکرہ جو ہے وہ بغیر نام کے جو ہے وہ اکثر جگہوں پر آ جاتا ہے، تو ان کے اوپر ایمان لانا بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی جو رسول ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کی، اسے منوعاً لوگوں تک پہنچا دیا خلوص کے ساتھ، اور اس میں کوئی بھی اپنی طرف سے بات شامل نہیں کی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ایک اور بات جو ہے وہ یہ شامل ہے کہ اب قیامت تک کے جو بھی لوگ ہوں گے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تعلیمات پر، ان کے دیے گئے احکامات اور ہدایات پر عمل کریں گے، تو تبھی وہ آخرت میں نجات پائیں گے، اور اگر وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو ان کے لیے اپنی آخرت کو بہتر بنانا اور اپنے انجام کو بہتر بنانا ناممکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں یہ بات شامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بتا دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہی مومنین جو اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، یہی مومنین جو ہیں یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں، بلکہ مومن ہونے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ رسولوں میں سے ہم کسی میں فرق نہ کریں۔ ان الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں، آیت کے ان الفاظ کو، لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے، بینہ درمیان، احدین کسی ایک کے، میں رسولی ہی اس کے رسولوں میں سے، یعنی اللہ کے بھیجے گئے رسولوں میں سے ہم کسی میں فرق نہیں کرتے۔ مومن ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ ہم رسولوں میں کوئی فرق نہ کریں۔ اب فرق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی نبی کے بارے میں یہ کہنے والے نہ ہوں کہ ان کی اہمیت زیادہ ہے، یا ہم ان کی تعلیمات کو زیادہ مانیں گے، یا یہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ برگزیدہ ہیں،
اور ان کی تعلیمات کو زیادہ ماننا چاہیے، یعنی ان کے رتبے میں، ان کے درجے میں، ان کی فضیلت میں ہم کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہیں کرتے، بلکہ ہمارے لیے تمام نبی جو ہیں وہ ایک سی اہمیت رکھتے ہیں، اور مومنین جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں، جن کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے شامل کر دیے، لا نفرقو، نہیں ہم فرق کرتے، بینہ درمیان، احدن، کسی ایک کے، من رسولی ہی، اس کے رسولوں میں سے، اس کے رسولوں میں سے ہم کسی میں فرق نہیں کرتے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، یعنی یہی مومنین جو ہیں، یہ صرف ایمان لانا ان کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی صرف اتنا کہہ دینا کہ ہم اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے، بلکہ اس ایمان لانے کے بعد ان ہدایات کو سننا اور ان کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، تب ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، بغیر عمل کے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور مومنین کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد، پختہ یقین رکھنے کے بعد جو ہیں ان ہدایات کو سنتے ہیں۔ وقالو، وہ کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت بھی کی، غفرانک، تیری بخشش، ربنا، اے ہمارے رب، الیک، اور تیری ہی طرف مصیر لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی وہ جو مومنین ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش چاہیے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہیں وہ پھر اپنی بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں، صرف ایمان لانے کے بعد، اطاعت کرنے کے بعد وہ اسی پر بس نہیں کرتے، یا یہ نہیں سوچتے کہ ہم تو تمام جو حقوق و فرائض ہیں وہ پورے کر رہے ہیں، یا ہماری عبادات جو ہیں وہ مکمل ہیں، اور اس کے بعد جو ہیں وہ غرور یا تکبر میں آ جائیں، یا اس خوش فہمی میں آ جائیں کہ اب تو ہم بخشے ہی جائیں گے، بلکہ ہم انسان ہیں، ہم سے کسی نہ کسی طریقے کی غلطیاں جو ہیں، خطائیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں، اور ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو مومنین ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش جو ہیں وہ مانگتے رہتے ہیں۔ غفرانک، تیری بخشش چاہیے، ربنا، اے ہمارے رب، ہمیں تیری بخشش چاہیے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں، اس میں جو بھی کمی بیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کمی بیشی کو معاف کر دے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو ہم سے مواخذہ نہ کیا جائے ان چیزوں پر، بلکہ ہماری کمی کوتاہیوں اور خطاؤں کو معاف کر دیا جائے۔ اس کے بعد دوسری آیت دیکھ لیتے ہیں، لا یکلف اللہ، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ، نفساً، کسی کو، الا، مگر، وسعہا، اس کی طاقت، لہا، اس کے لیے وہی ہے، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وعلیہا، اور اسی پر ہے، مکتسبت، جو اس نے کمایا، ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، تو نہ پکڑ ہمیں، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے۔ ان الفاظ کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، لا یکلف اللہ، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ، نفساً، کسی نفس کو، الا، مگر، وسعہا، اس کی طاقت کے مطابق، لہا، اس کے لیے وہی ہے، مکتسبت، جو اس نے کمایا، وعلیہا، اور اس پر ہے، مکتسبت، جو اس نے کمایا۔ یعنی آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں اور مسلمانوں کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ جس پر جو بھی مشکلات یا نقصانات کا اسے اس دنیا میں سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اس کی طاقت سے زیادہ نہیں ہیں، بلکہ وہ اس کے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہیں، اور بعض اوقات اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو دور کرنا چاہتا ہے، کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو ہمارے ذمہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ہمیں جہنم کے قریب کرنے والی ہو، جو ہمیں سزا کے قریب کرنے والی ہو۔ ایک حدیث کا مفہوم بتاتی چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جو ایگزیکٹ الفاظ ہیں وہ تو مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں، مفہوم بتا دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس دنیا میں اتنی تکلیفیں اسے برداشت کرنی پڑتی ہیں، اتنے مصائب کا شکار وہ ہوتا ہے کہ
جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا، یعنی ان تکالیف، ان مصائب کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات ہمارے اوپر جو مصائب اور مشکلات آتی ہیں وہ ہماری تکلیفوں کو، ہمارے گناہوں کو دور کرنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنے کے لیے ہمیں ان مصائب کا میں ڈالتے ہیں، ان مشکلات کا جو ہے وہ ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ان کو دور کرنے کے لیے جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو جاتے ہیں۔ اور مومن جو ہے وہ کسی بھی طرح خسارے میں نہیں ہوتا کہ اگر اسے خوشی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس شکر ادا کرنے پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، اور اگر کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے اور اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے تو اس صبر کرنے پر بھی اس کو انعام ہی ملتا ہے، یعنی مومن کسی بھی طرح گھاٹے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھی کوئی تکلیف یا مشکل میں ڈالتے ہیں تو وہ اس کی طاقت سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ہم میں سے ہر فرد اگر یہ سوچ لے تو اس کو مشکل نہ لگے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں کہ ہمیں جو ہے یہی مومنین جو ہیں، یعنی ہم بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں کہ جب ہم عمل کی طرف آ جاتے ہیں، اطاعت کی طرف آ جاتے ہیں، اس کے بعد ہمیں اسی پہ بس نہیں کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے کہ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، تو ہمیں نہ پکڑ، ان نسینا، ہماری بھول چوک پر، او اخطانا، یا ہماری خطاؤں پر۔ یعنی ہمیں دعا کا طریقہ سکھا دیا گیا، ہمیں بتا دیا گیا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس میں اگر ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے، تو اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہم سے اس کی پوچھ گچھ نہ کرنا، ہم سے اس خطاؤں کو، ان بھول چوک کو معاف کر دینا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا، اور نہ، تحمل، ڈال، علینا، ہم پر، اسرن، بوجھ، کما، جیسے، حملتا ہو، تو نے ڈالا، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، اور نہ ہم سے اٹھوا، ما لا طاقت لنا، جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، لنا، ہم کو، بھی، اس کی، واعفو، اور درگزر کر، تو، عنا، ہم سے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں انہی الفاظ کو۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، ہم پر نہ ڈال، اسرن، بوجھ، کما، حملتا ہو، جیسا تو نے بوجھ ڈالا، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے۔ یعنی اب ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کریں؟ پہلے ہم نے اللہ سے یہ دعا کی کہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دینا، جو لاشعوری طور پر ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں اور بھول کر ہم کچھ ایسا غلط کر دیتے ہیں، اس پر ہم سے مواخذہ نہ کرنا، اس کے بارے میں ہم سے پوچھ گچھ نہ کرنا۔ اب ہم کیا دعا اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں؟ اب ہم یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو بھی مسلمان تھے، کمزور تھے، جو کوئی غلام تھے یا جس بھی حیثیت میں تھے، کفار اور مشرکین کا جس پر جیسا زور ڈلا انہوں نے خوب جو ہے ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اور جب صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر صرف یہ درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ تم سے پہلے لوگ تو لوہے کی کنگھیوں سے چیر دیے گئے، ان کے گوشت کو اس سے ادھیڑ دیا گیا، اور انہوں نے اس چیز کو برداشت کیا، اور تم اتنے سے مصائب سے گھبرا گئے۔ یعنی جب دین اسلام پر عمل کیا جاتا ہے تو اس کے مخالف اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں پر پل پڑتے ہیں، ان کو مصائب کا، ان کو مظالم کا شکار ہونا پڑتا ہے، اس راستے میں مشکلات آتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق کے راستے کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ حق پر ڈٹے رہنا چاہیے۔
اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ لوگ جو اتنے مشکل حالات میں انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو، اس کی تعلیمات کو نہیں چھوڑا بلکہ ان مصائب کو برداشت کیا، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے اس راستے میں ثابت قدم رہنا چاہیے، اور جس بھی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو ان کو برداشت کریں، اور مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ڈالا ہم سے پہلے لوگوں پر۔ وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا، اور نہ ہم سے اٹھوا مَا لَا طاقَتَ لَنَا، جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم پر ایسا بوجھ بھی نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ وَاعْفُ عَنَّا، اور ہم سے درگزر کر تو، عنا ہم سے، وَاغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں بخش دے، وَارْحَمْنَا، اور ہم پر رحم فرما، وَأَنْتَ مَوْلَانَا، اور تو ہی ہمارا آقا ہے، فانصرنا، پس ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، کافر لوگوں کے مقابلے میں، اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یعنی ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی غزوات ہوئے، جو بھی جنگیں ہوئیں کفار اور مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کی، اس میں اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا مسلمانوں کا وہ تھا، وہاں پر مسلمانوں کا ساز و سامان، جنگی تعداد جو ہے وہ کام نہ آئی، بلکہ ان کے ایمان کی پختگی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ان پر کام آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور بہت سے معجزات بھی جو ہیں وہ رونما ہوئے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر جو ہیں وہ جیتی جاتی ہیں، اور زندگی میں جو بھی مصائب اور مشکلات آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کر اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ طلب کر کے ہی ان کو دور کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ہم اس حدیث کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں جو کہ سورہ بقرہ کی ان آخری 2 آیات کی فضیلت بیان کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں وہ اس کی کفایت کرتی ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے ضعیف ہونے میں کسی بھی قسم کا جو ہے، اس کے صحیح ہونے میں کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ یعنی اس میں ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ کفایت کرنے کا مطلب کیا ہے۔ کفایت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو بھی حالات پیش آتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اور ان آیات کو آپ لوگ زبانی یاد کریں، اور رات کو پڑھتے ہوئے ضرور، رات کو پڑھ کر ضرور سوئیں، اور شروع میں آپ اس کو دیکھ کر یاد جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو زبانی یاد کر لیں۔ اس کے بعد ہم تمارین کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایمان بالغیب میں کون سی باتیں شامل ہیں؟ بالغیب یعنی غیب پر ایمان، کہ جو چیزیں ہم سے پوشیدہ ہیں ہم ان کے اوپر جو ایمان لاتے ہیں، اس میں کون سی باتیں شامل ہیں؟ یہ بھی ہم نے آیت کے شروع میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کی بات آ جاتی ہے کہ فرشتوں میں سے ہم میں سے کسی نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن یہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اس پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار مخلوق ہیں۔ اس کے بعد رسولوں کی باری آ جاتی ہے کہ رسول جو ہیں ہمارے، اب تمام رسول جو ہیں گزر چکے ہیں لیکن ہم نے انہیں نہیں دیکھا، ہم ان کو ان کے نام سے جانتے ہیں جو کہ ہمیں قرآن مجید میں یا احادیث میں ہمیں پتہ چل جاتے ہیں، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک فرمانبردار اور برگزیدہ بندے تھے۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کس میں شامل ہیں؟ ایمان بالغیب، یعنی ایسا ایمان، ایسی چیزوں پر ایمان جن کو ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، ایمان بالغیب میں شامل ہے۔ ہمارا دوسرا سوال ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی کیا فضیلت ہے؟ اس کو حدیث کی روشنی میں اگر ہم بیان کریں تو ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں جو کہ صحیح بخاری سے لیے گئے ہیں۔ جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے تو وہ اس کی کفایت کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 3 آ جاتا ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیات میں دعا مانگنے کا کیا طریقہ سکھایا گیا ہے؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ ہماری جو دعا ہے وہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا سے، اور اگر اس دعا کے پورے ترجمے کو دیکھا جائے تو اس میں ہمیں جو دعا کرنے کا طریقہ ہے وہ کیا بتایا گیا ہے؟ وہ یہی بتایا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور اس کے بعد
اللہ تعالیٰ سے اپنی بھول چوک گناہوں کی جو ہے وہ معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہمارا اس کے اوپر پوچھ گچھ، ہماری خطاؤں پر، ہماری بھول چوک پر ہم سے پوچھ گچھ نہ کرے، اس پر ہم سے مواخذہ نہ کرے، اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مشکلات نہ مانگیں۔ ہم یہ کہنے والے نہ ہوں کہ ہم تو بہت اچھے مسلمان ہیں، ہم پر تو جو بھی مشکلات ہیں ہم اس کو برداشت کر لیں گے، ایسا نہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگنے والے ہوں کہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، کیونکہ ہم بہت کمزور لوگ ہیں۔ اگر ہم پر آزمائش آئے تو ہم اس آزمائش میں پورا نہیں اتر سکتے، تو ہمیں اپنے لیے آزمائشیں نہیں مانگنی، بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنی بھول چوک جو ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں کہ ہم پر اس کی پکڑ نہ کرے، اور ہم سے ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالے جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، اس کے رحم مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہم سے درگزر کریں۔ امید ہے کہ ہم ان آیات کو یاد کریں گے، ان کی فضیلت کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، بلکہ ان آیات کو خود ہی یاد نہ کریں بلکہ دوسرے اپنے گھر والوں کی توجہ بھی اس کی طرف دلائیں۔ اب ان کے الفاظ معنی جو ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں، اور تمارین میں یہ جو تینوں سوال دیے گئے ہیں، ان تینوں سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔